अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो थोड़ी टेक्निक है, इसको फिनिश करते हैं, फिर हाजी आशमी साहब की सीरीज पे होगा इंशाअल्लाह। के लिए कि अल्लाह आपको वो हज दे जो हज उसने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा। ये मेरी यही एक दुआ है आपकी, या अल्लाह इन मेरे भाइयों को वो हज अता फरमा, वो हज जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, वो हज जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, वो हज जो हज़रत यूनुस ने किया, और वो हज जो आपके प्यारे खलील जिसने बैतुल्लाह को बनाया और उसके लिए आवाज़ें दी और लब्बैक, ये सारा हज अल्लाह ताला आपको हज़रत इब्राहीम वाला हज दे। और एक बात मैं तो भूल ही गया, उसके बगैर तो गुजारा नहीं था, वो ज़रूरी है। हज का एहराम जब आप बांध लेंगे तो आप लब्बैक पुकार लेंगे तो आप पर हज की पाबंदियाँ शुरू हो गई। अब वो यहीं से बांध लें और लब्बैक भी यहीं से पुकार लें। त्यारे के अंदर वो कहते हैं कि हम मिकात से गुजर रहे हैं तो आप हज लब्बैक पुकार लें, लेकिन आप यहीं से पुकार लें। देखें, मैं डराता नहीं हूँ, लेकिन एक बात जहन में रखिए, त्यारे गिरते भी हैं, बर्बाद भी होते हैं, बहुत उसके अंदर चीज़ें आती हैं। कम से कम हाजी तो लिखे जाएंगे। रसूलुल्लाह के दौर में आदमी गिरा अपनी ऊँटनी से, और गिरने के बाद ऊँटनी ने उसके सीने पे पाँव रख दिया, उसका इंतकाल हो गया। पैगंबर ने उसको नहलाया धुलाया, लेकिन खुशबू नहीं लगाई और उसका सर भी नहीं ढांपा। कहा दफना दो, क़यामत के रोज़ तलबिया पढ़ता हुआ उठ खड़ा हो जाएगा। तो अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो तलबिया पढ़ते उठेंगे हम। और तलबिया, अब तो वक्त नहीं, तलबिया का बयान करता तो मेरे पुराने बयानात शेख साहब के पास कहीं महफूज होंगे। तलबिया, अल्लाह 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 अल्लाह, ये तो कानों में उंगलियां लेके नबियों ने बावाज़े, मैंने तो कानों, जब मैं पहली दफ़ा जद्दा से हम रवाना हुए हैं तो मैंने वो खिड़कियां नहीं खोलने देते ना, तो एसी बसें होती हैं, मैंने उनसे गुजारी, मैंने खुद ही अपनी खिड़की खोली। मैंने कहा हदीस में आता है कि यूनुस अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और कानों में उंगलियां ली, सवारी का जो उस पर पुकारे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, बावाज़े बुलंद। अल्लाह ने कहा प्यारे नबी सहाबा से कहो बरसों बाद तौहीद का तराना इस सरजमीन पर गूंजा, खूब लब्बैक पढ़े। नबी ने फरमाया बेहतरीन हज वो है जिसमें खूब तलबिया पढ़ा जाए और खूब कुर्बानियां की जाएं, खूब कुर्बानियां की जाएं और बहुत तलबिया। आपका कोई उस दिन जिक्र नहीं है, आपका एक ही जिक्र है, लब्बैक। इस लब्बैक ने आपको बचाना है, इसने और इसकी तशरीफ मैंने कहा मिस तो नहीं किया हुआ नहीं। अच्छा, में अगर कभी मौका मिला दोबारा से इन दिनों के अंदर आप कोई प्रोग्राम रखेंगे ही ना? हाँ जी, हाँ जी, ये साथी तो शायद 6 जुलाई से 6 जून से जाना शुरू, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये सरकारी हैं। आप तो बहुत पहले जा रहे हैं, मैं तो इस हज का मुतमन्नी हूँ। वो तो हमारा जो हज होता है ना, वो तो अल्लाह के बंदे, उधर मक्का पैक होता है, आपने जाना है, मक्का आधा खाली होना है। या हज ऐसा हो कि मक्का में से सारे चले जाएं, या ये है कि आपने तो जाना है शुरू में खाली होना है। ये तो बाद में आपको पता चलेगा जब मक्का ऐसे भर जाएगा और सब, फिर आप देखेंगे या अल्लाह इतने हाजी हैं। तो वो खाने काबे में दिल बुरा करने की बात नहीं है। वहाँ हज़रत उमर कहते थे या अल्लाह अल्लाहुम्मा ज़िद फ़ज़िद, बढ़ा दे इसकी शरफ को, इसके एहतराम को, लोगों के लपक लपक कर इसकी तरफ आएँ, सारा हजूम ही बैतुल्लाह की तरफ हो जाए, दुनिया कुल का रुझान इधर हो जाए। ये तो मज़ा तब आना है क़यामत के दिन जब दरमियान में अल्लाह का अर्श लगा होगा और आप सारे मोमिनीन। मैं आज भी अपने साथी से कहता, मैंने कहा या अल्लाह हिसाब किताब तो बाद में हो, पहले तो लगाए ना जब अर्श, तो मुझे कोई खजानों की बोरियां, कोई याकूत मरजान और मोती देना, उसके देना थैले, मैं पहले तो करूँ तेरे अर्श का तवाफ, दरमियान में बैठा हो तू, तो ऊपर लुटाता जाऊं तेरे ऊपर जवाहरात इस तरह लुटाऊं, फिर पढ़ूं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हिसाब तो ले लेना, बड़ा टाइम है तेरे पास, पर बंदों का भी तो कुछ आ उतरने दे दे। बंदे इतनी देर से प्यार करते, तुझे देखना चाहते थे, तुझसे मुलाकात करना चाहते थे, ठीक है ना? कभी यह हकीकत मुंतज़िर नजर आ लिबास मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी इस जबीने बेनियाज़, मेरी ये पेशानी ढूंढती है कि काश अल्लाह तो कुछ हमें नजर आ सकता होता।
ہم دل تو دل جان بھی پیش کر دیتے تیرے قدموں میں. تو یہ ایک بڑی وارفتگی کی چیز ہے، جنون ہے، عشق ہے. حج نہیں ہے یہ اس کے اندر کوئی بات نہیں. اس میں بس یہی ہے، کہہ دیا مالک نے او ادھر بھاگ جاؤ سارے، چلو جی چلو چلو مینا چلیے، اور سارے جانے چلو میدان تو اور آگے چلے گئے. کہاں جائیں گے جی؟ عرفات میں جاؤ، وہاں ملاقاتیں کریں گے. وہاں سے چلو آ جاؤ، پھر واپس آ جاؤ مزدلفے، آ جاؤ مزدلفے آ گئے، پھر مناج آ جاؤ، پھر مناج آ جاؤ، پھر کعبے چلے جاؤ، پھر کعبے چلے گئے. چلو سارے جانے باہر نکلو، سے باہر آ گئے. میں کہتا ہوں یا اللہ یہ کیا چکر چل رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے بس ہمارا حکم ہے، مانو. حج میں کوئی ایسی بلا شبہ لاکھوں اس کے اندر حکمتیں ہیں، اسرار ہیں، رموز ہیں، اولیاء اللہ کی باتیں ہیں. پڑھتے تھک گیا. مجھے بڑا ناز ہو گیا تھا کسی زمانے میں کہ مجھے حج پہ اللہ نے بڑی گرفت دے دی. میں بڑا اپنے آپ کو فن خان سمجھنے لگ گیا. اللہ نے کہا جا کام کر، ایک آدھ قطرہ تجھے دیا، اب اتنے سمندر پڑے تھے تو اس پہ ہی اپنے آپ پہ نازاں ہو گیا. تو میں کسی جگہ معلم میں فروغ کے ساتھ چلا گیا دفتر میں. معلم مجھ سے ملا، بڑا خوش ہوا، اس نے عربی تھا، اس نے مجھے کہا کیا شغل ہے؟ میں نے کہا شغل دو ہی ہیں، ایک کتاب شریف پڑھنی اور دوسرا حج شریف کرنا، تیسرا تو دنیا کے اندر میں کام نہیں کرنے آیا. تو اس نے مجھے اپنی لائبریری میں بھیج دیا، کہتا ہے یہ 7ویں کمرے میں لائبریری، آپ چلے جاؤ. فروغ کو لمبا چوڑا کام تھا، وہ ادھر مصروف ہو گیا، میں ادھر وہاں کتابیں دیکھتا رہا. یہ بھی میں نے پڑھی، یہ بھی. اچانک ایک جگہ ایک اتنا سا کتابچہ عربی میں تھا، اس نے لکھا کہ حقیقت الحج، حج کی حقیقت. میں نے یوں کھولا، آپ کہتے ہیں یہ واللہ وہ 50 صفحے تھے، یہ چھوٹے سائز کے جتنا یہ موبائل ہے. وہ کیا تھا؟ 2 صفحے پڑے، میرے یہ رونگٹے کھڑے ہو گئے. چیخے پکار میرا دل، میں دل کو تھاموں کہ باہر آواز نہ جائے. میرے پہ ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. وہ ایک لڑکی، اور اس نے حج کی حقیقت، مصر کی لڑکی کا وہ لکھا ہوا، اس نے اللہ سے عشق کی وہ باتیں حج کی لکھی. حجر اسود کو اس نے کیا بیان کیا، اس نے بیت اللہ کے دروازے کو کیا بیان کیا عشق کے اندر، اس نے گھومنے کو کیا بیان کیا، حتیم کو. ابھی یہاں تک کہ مجھ سے آگے پڑھا ہی نہیں گیا. میں نے وہ حج کے اندر کئی دنیں لگا کے تھوڑا تھوڑا پڑھوں، میرا دل کرے میں پھٹ جاؤں اللہ کی محبت سے. اس نے کہا حج ہے یہ تو عشق کی ایک داستان ہے، عاشقوں کا ہجوم ہے. بادشاہ بیٹھا ہے، سیاہ لباس پہنا ہوا ہے، غلام دائیں بائیں پھر رہے ہیں. ہر کہتا ہے کہ تیری تسبیح ہے، ہر کہتا ہے تیری شانیں بلند ہیں، ہر کہتا ہے تو بے عیب ہے، ہر کچھ کہتا ہے میرا تجھ سے کوئی گلہ نہیں، میرا تجھ سے کوئی گلہ نہیں. اگر زندگی میں غم ہے، جب آپ ہیں تو پھر کیا غم ہے؟ کچھ نہیں، آپ ہیں، آپ کے بغیر کچھ نہیں ہے. زندگی میں آپ نہ ہوں تو سب کچھ بے فائدہ لا حاصل ہے، آپ ہیں تو گویا سب کچھ مل گیا ہے. یہ ہے نبی علیہ السلام نے حج کے جو چکر لگائے ہیں طواف کے، ہر قدم مبارک جو وہاں ایسے لگا ہے، میں دیکھتا یہاں پہ سرکار کی اونٹنی چل رہی ہوگی. سوچ کے بیت اللہ کی کس زمین کے حصے کو چوم لوں. لوگ کہتے ہیں حجر اسود کو چومو، میں نے کہا اس کے کس کو چوموں؟ اس کی باہر کی دیواروں کو چوموں، اس کو سینے سے لگاؤں، وہ مقام ابراہیم کو لگاؤں. یہ آب زمزم پینا کم ہے، چومنا زیادہ، دیکھنا زیادہ ہے. ایک تجربے کے طور پہ بتاتا ہوں. لاسٹ عمرے پھر گیا تھا کرونا سے 8 دن پہلے، تو میری حالت شدید خراب ہو گئی. یہ شعیب صاحب کے مدینے میں ہی ہوگی، ڈائریکٹ مدینے گئے تھے. خیر وہاں سے کوئی بہتر ہوئی، موشن، طبیعت خراب، گاڑی میں لٹا کر گئے. میں نے دوست سے فون کیا، میں نے کہا یار وہاں پہ نا ویل چیئر لے لو، اس پہ مجھے کرا دینا، حالت تو بڑی خفتہ بے میری. اچھا جی. بیت اللہ شریف میں گئے، وہاں آب زمزم پڑا تھا. میں نے آب زمزم دیکھا، بس اللہ نے خود ذہن میں ڈالنا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نیت سے پیے گا وہ نیت پوری ہو جائے گی. میں نے دیکھ کر کہا یا اللہ ایک ہی نیت ہے، میں نے ویل چیئر پہ نہیں کرنا. میں بیمار رہتا ہوں، اگر میں یہاں بھی آ کے ویل چیئروں پہ کروں گا تو یا اللہ زندگی میں گناہ پاؤں پر چل کر کیے ہیں، نیکی ویل چیئروں پر کروں نہیں کرنا. میں نے اتنا زور کا شکوہ کیا اللہ سے، میں نے کہا نہیں کرنا. مجھے اس وقت رحمت اپنی گود میں بٹھا کر کرائے، بس میرا یہ مطالبہ ہے آپ سے، اور اس مطالبے کے لیے میں پی رہا ہوں. میں نے مطالبہ کیا، پیا پانی،
سیر ہو کے پیا. پوچھیں یہ جتنے لوگ میرے ساتھ تھے, ویل چیئر وہاں پڑی ہے, یہ مجھے پکڑ نہیں سکتا کوئی بندہ طواف کرتا ہوا. میں یہاں سے سیڑھیاں اتر کے بڑی مشکل آیا ہوں, میں شدید بیمار رہتا ہوں, مجھے کوئی بندہ پکڑ نہیں سکتا. یہ جوان سارے بڑے ینگ لڑکے, میں نے کبھی طواف آج تک دور نہیں کیا. میں ہمیشہ بیت اللہ کے ساتھ ساتھ کرتا ہوں, چاہے پورا کعبہ پیک ہو. میں نے اللہ سے کہا, میں نے کہا طواف کرنا ہے آپ کے قریب, دور تو ہم نے کرنا نہیں, سیدھی بات ہے. یہ کیا بات ہوئی, وہاں سے آئے تو ابھی دور ہیں جی, ہم اتنی دور سے آ گئے, آپ ہمیں قریب نہیں ہونے دے رہے. سبحان اللہ, یہ کوئی بات ہے؟ ہم تو مجبور وفا ہیں جانے جانا. تم بھی تو کہو اپنے عشاق سے کوئی ایسے کرتا ہے, ہم تو مجبور ہیں. تم بتاؤ اپنے عاشقوں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرتا؟ ایسا طواف کرایا, نفل پڑھوائے, ایسی صحیح کروائی, یقین جانے کوٹا پورا کر دیا. میں تو خیر جاتا, اللہ کے فضل, اللہ نے ایسا فضل کیا ہوا کہ 5 سے 7 دن ہی ہوتے ہیں, بس 2 دن گئے مدینہ شریف میں, 2 دن مکہ شریف میں حاضری, 5 دن واپس آ جاتے ہیں. تو جاب بھی کچھ ایسی ہے PIA میں, تو وہ ٹکٹ شکٹ اچھے ہمارے فری ہوتے ہیں. تو وہ آپ جس نیت سے خانہ کعبہ میں داخل ہوتے, پہلا کام اچھی نیت کے ساتھ کہ حج مبرور چاہیے, عمرہ بھی مبرور چاہیے, وہ جو قبول شدہ ہے اس کی نیت سے پی لیں, طاقتیں آ جائیں گی. اور جو اگر بیماری ہو گئی, دوائی نہ ملے, دن میں 7 بار یہ عمل کرنا ہے. آب زمزم ٹھنڈا نہیں لینا, آب زمزم لینا ہے, وہاں ٹھنڈا بھی ہوتا ہے, گرم کولر بھی ہوتے ہیں, گرم سے لے لینا ہے, اور ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ 1 گھونٹ پی لینا ہے, یا گلاس پورا پی لینا ہے. آپ کو دوائی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. میں تو ان کو شیخ صاحب کو پتا ہے, میں تو پتہ نہیں کھاتا, مجھے روٹی مافک ہی نہیں ہے, میدا, تو میں وہاں روٹی ملتی نہیں ہے, میرا یہی ہر وقت مسئلہ رہتا ہے, وہاں روٹی ملتی نہیں ہے. میں تو اللہ سے کہہ دیتا ہوں, میں نے کہا جی میں تو مہمان آپ کا ہوں, میزبانی آپ نے کرنی, ہم نے کرنی. وہاں پہ کئی دوست ہیں وہ لے آتے روٹی, اتنی لے آتے ہیں. مجھے یہ لوگ کہتے ہیں آپ, میں نے کہا بھائی اللہ کے مہمان جس کے گھر آئے وہ ہمیں روٹی کھلائے, ہم نے پلے سے کھانی. بھائی اللہ پہ مان کر کے جائیں, آپ کا اللہ ہے, کافر کرے عیش مزے, آپ منا کے نہ کر سکے. بگانہ آدمی آپ کے ابے سے پیسے لے جائے اور آپ صرف اپنی انا میں کہ نہیں دندہ بینو تو پھر ٹھیک ہے ادھر پکڑ لے, آپ کا ابا نہیں تو آپ کا رب ہے ہی ہمارا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ, جب رب بھی ہمارا ہے. کافروں کو تو ایسی ایک بونس میں چیز ہے, وہ کیا لگتے ہیں خدا کے. ہم خدا کا گروہ, ہم خدا پہ ایمان رکھیں, ہم اپنے خدا سے چاہت کریں, ہماری نمازیں, تہجدیں, آنکھیں, ہمارا نبی, سب کچھ موجیں ہماری ہونی چاہیے, زمین ہمارے رب کی, ہمیں بھی وہ اس طرح رکھے گا. اس لیے مان کے ساتھ جائیں. اللہ کے نبی نے کہا مانگو اور عزم جزم کے ساتھ مانگو, ڈھیلا ڈھولا کوئی تم میں سے نہ مانگے. اللہ اگر تو دینا چاہے تو دے دے. اللہ نے کہا ولے ہو تیرے, اتنا بے پرواہ, اگر تو چاہے تو. اگر کوئی نہیں, لینا ہے, میری ضرورت ہے, برائے مہربانی میری یہ ضرورت پوری کرے. اور آپ نے پہلے بھی کی ہے, اب بھی آپ نہیں کرنی ہے, میں نے لے کر جانا یہاں سے. تو آپ نہ ملے تو مجھے ضرور آ کے بتا دیں, میں گیا تھا نہیں ملا, ٹھیک ہے نا, ملے گا. اور بڑے مزے سے انجوائے کریں, حج کو خوب انجوائے کریں, کھانے پینے سے نہیں, نظر بازی سے نہیں, لڑائی جھگڑے چگلیوں غیبتوں سے نہیں. کوئی بندہ آپ سے بات کرتا ہے نا کسی کی, بس بات کو موڑ دیں, طریقے سے موڑ دیں. کوئی حسد کی بات کرتا ہے, کہتے ہیں اچھا میرے اس بھائی پہ اللہ رحم فرمائے. اگر آپ کا اس کے ساتھ جھگڑا کچھ چل پڑا ہے, ایک پٹھان لگا مجھے میرے ساتھ جھگڑا کہ تم نے مجھے آگے کیوں نہیں ہونے دیا, میں نے کہا وہ معذور آدمی کی ویل چیئر ہے بھائی, میں نے اس لیے آگے کر دی. وہ تو بھائی سارے راستے قہر کی نگاہ سے دیکھے, میں نے تو چہرہ ہی ادھر, حالانکہ مجھے بھی تیش آئے. میں نے کہا لا جدالا, بار بار قرآن کی آیت میرے سامنے ہے, میں نے نہیں دیکھا اس کی طرف. میں ایک فلسطینی تھا, میں اس سے بات چیت میں لگ گیا کہ بیت المقدس کا بتائیں کیسا ہوتا ہے کیسا نہیں, جان چھڑائی میں نے. حج خراب ہونا ہے وہاں پر, شیطان نے کہنا ہے یہ 40 سال کے گناہ معاف آج ہو جانے اس کے, تے بیٹا میں تیرے نہیں ہون دینے. میں بڑی محنت کی تھی تیرے پہ, بڑی محنت کی تجھے جہنمی بنانے میں, میں نے زور لگائے ہیں, میرے لشکروں نے زور لگائے ہیں, ہم نے تجھے زندگی کے ہر موڑ میں گمراہ کیا ہے,
لیکن آپ بھی پھر آ جائیں اپنی بات پہ کہ میں نے بھی اب بخشوا کے ہی جانا ہے. آپ کی اور اس کی جنگ ہے. اس نے نیکی کے پردے میں آپ کو بیوقوف بنانا ہے. کبھی کسی مطعم میں آپ کھانا کھانے, کبھی اتھے آ جاؤ جی اتھے دی مندی بہت پیاری ہے, چنگی بہت پیاری ہے, او جی البیک کا فلانا جس نے نہیں کھایا, دھکے کھاتے پھرتے لائنوں میں لا کے. آپ کیا بھوکے ننگے ہیں جو آپ ایک مرغے اور گوشت کے لیے مر رہے ہیں, اور البیک نہیں کھائیں گے تو جنت میں نہیں جائیں گے؟ آرام سے بیٹھیں, کم کھائیں, مزے لذتوں میں نہ پھریں, بازاروں میں نہ پھریں. لوگ آپ کو ملیں گے. مدینے میں سودا خریدنا جو ہے نا وہ سنت ہے مال بکانے کے لیے. میں نے کہا بتائیں حضور نے مدینے میں کیا خریدا تھا, مجھے بتا دیں. مسلمانوں کے نبی 3 دن روٹی نہیں کھاتے, کھجور اور عائشہ کہتی ہیں پانی پی گزارا ہو رہا ہے. یہ سنت نہیں ہے؟ تو اللہ آپ کو لے جائے, آپ خوب مزے سے حج کریں. ندامتوں کا حج ہو, ادب والا حج ہو, جواب میں مغفرت والا حج مل جائے گا. اللہ آپ کا قبول فرما لے. تو آپ سے بات کر لی. اللہ تعالیٰ شیخ صاحب نے یہاں پہ آرگنائز کیا ہے, یہاں باجی فاخرہ کا انسٹیٹیوٹ ہے, انہوں نے جماعت اسلامی کا یہ بنا ہوا ادارہ ہے. الحمدللہ آپ کو انہوں نے بلایا. دینی خدمات ان کی انتہا کی ہیں, محنت کرتے ہیں. شیخ صاحب بھی ماشاءاللہ ایک بات, مجھے میرے سارے ٹریول ایجنٹ دوست ہیں, لیکن مجھے ان کی ذات پہ زیادہ اعتماد ہے, ایک خصوصی, کیونکہ یہ جھوٹ نہیں بولتے. ان کی یہ خوبی ہے, انہوں نے آپ کے لیے یہ ارینجمنٹ کیا ہے. جو آپ کو بتائیں وہ قانونی کارروائیاں پوری کریں, ورنہ ایئرپورٹوں پہ آپ دھکے کھاتے پھریں گے. عربی بہت سخت ہیں, ان تو میری 2 کتابیں نہیں جانے دی تھی, اور ادھر آؤ, وہاں 2 گھنٹے بٹھا لیا مجھے انہوں نے. پھر میں ساری کتابیں ان کے حوالے کر کے, جاتی جائیں کتابیں, تو میں حج پہ جاؤں, میں کیوں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں. اس کے بعد نہ میں کچھ لے کے گیا نہ لے کے آیا. چیکنگیں ہو رہی ہیں, ادھر ہی حاجی بے ایمان, واپسی پر آتے وقت رشوتیں دے دے کے میرا سامان ابھی حج کیا ہے. پچھلی دفعہ شیخ صاحب کے ساتھ تھا, ایک حاجی اتنا ظالم, وہ روئی جائے. شیخ صاحب کے ساتھ گیا تھا, وہ تو میرے ساتھ سامنے بیٹھا نا, روئی جائے. تھوڑی دیر بعد سرکار کا ذکر چھیڑ دے. میں نے کہا اللہ جانے پتہ ہے کس مقام پر پہنچ گیا یہ بندہ. بعد میں جب میں جہاز میں بیٹھا, میں نے اس کا مقام دیکھا. پھر یہ میری سیٹ ہے, یہ درمیان میں جہاز والے کی سیٹ ہے. اس نے 5 حاجیوں کی جگہ جو اوپر کیبن بنا ہوتا ہے وہاں اپنا سامان رکھ کے بند کر دیا. حاجی آ کے چیخیں چلائیں یہ کس کا ہے, اٹھائے اٹھائے اٹھائے, یقین جانے وہ آدمی بولا بھی نہیں. اخیر انہوں نے اپنا سامان اٹھا کے پیچھے رکھوا دیا. کتنا اسے دکھ دیا. المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ, مسلم وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ. میں حاجیوں کی پرائیویٹ حج کرتا ہوں, اور میں حاجیوں کی خدمت کرتا ہوں. ان کو چیزیں, پانی, کھانا, ہر چیز. حتیٰ کہ بعض حاجیوں نے ہمیں یہ سمجھا کہ ہم فروخ صاحب نوکر ساتھ لے کے آئے ہیں. انہوں نے ہمیں بےزتیاں بھی ہماری بہت کی. وہ ایک مل کا مالک تھا لڑکا, وہ بھی ہم خدمت میں لگے ہوئے تھے. وہ کہ چلو چائے رکھو یہاں, ہم چائے رکھ رہے ہیں. حالانکہ ہم وی آئی پی حج پہ گئے ہوئے ہیں. ہم نے خوب خدمت کی. بڑے حاجیوں کو ویل چیئریں چلائیں, پانی پلایا, حج میں کانٹے لوگوں کے پاؤں سے نکالے, کندھے دبائے. سب کچھ آپ کی جوانی ہے. وہاں چودھری بن کے نہیں بیٹھے رہنا بھی آئے ہیں اسی چودھری جناب حج ہو رہا ہے ساڈا. ساتھی بنے, دوست بنے. یہ بھی ایک حج کا یہ بھی ایک طریقہ ہے, ایک اور قبول کروانے کا, کہ اپنے بھائی کی تعاون کریں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو, وہاں پہ بوڑھے بہت رولتے ہیں, ظلم کرتے ہیں لوگ, اپنے بابوں کو وہاں حج پر بھیج دیتے ہیں. بہت بڑا ظلم ہے. کوئی بزرگ کے ساتھ کوئی جوان آدمی جانا چاہیے. کاشف بھائی کے نا جی پیج ہے برادر کاشف علی, برادر کاشف علی. آپ ان کے جتنے درس ہیں, جتنے پروگرامات ہیں, وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. اس میں حج کے موضوعات بھی ہیں, دیگر موضوعات بھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. ہاں جی. تو اب آپ کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے. دعا اللہ آپ نے کھانا کھا کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آپ کھانا کھائیں. اور یہ جو پہلا کھانا میں نے آپ کو کھلا دیا ہے, تو یہ آپ کا کھانا تھا. اللہ, اب آپ نے جا کے ذکر اذکار, ایک قرآن, آخری نصیحت, بازاروں میں پھرنے کی بجائے کم از کم ایک قرآن بیت اللہ شریف میں آپ نے پڑھ کے آنا ہے, اور ایک قرآن آپ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھ کے آنا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میری یہ آپ سے گزارش ہے, ہو سکے وہاں اردو کا ترجمہ بھی مل جاتا ہے, اور ایک ترجمہ کے ساتھ پورا پڑھ کے آنا ہے. آپ 24 گھنٹے صرف قرآن مجید کے ساتھ جڑے رہیں, بس. آپ کا کوئی ساتھی نہیں ہے, قرآن ساتھی ہے.
دو جگہ وہی اتری ہے، ایک مکہ اور ایک مدینہ، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، دونوں مقاموں پر آپ نے قرآن مجید ختم کرنا ہے۔ تسبیحات اور دعائیں، کتابیں نہیں، اپنی ذاتی دعائیں، ہر وقت اس کے اندر آپ مگن رہے ہیں۔ ایک بات اور ایک کام ایسا ہے جو میں آپ کو ایسا بتانے لگا ہوں جو حاجی نہیں کرتے، اب بہت لوگ میرے کہنے پہ کرنے لگے۔ ڈاکٹر عابد مسعود صاحب کہتے ہیں میں اتنے سالوں سے آئی اسپیشلسٹ ہیں فیصل آباد کے، وہ کہتے ہیں اتنے سالوں سے کاش صاحب جب آپ نے بتایا اب پتہ چلا کہ عمرہ یہ ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں وہاں کی گورنمنٹ نے قرآن مجید کی تعلیم دینے کے لیے، عربی قرات تجوید سکھانے کے لیے علماء بٹھاتے ہیں، وہ صبح صبح بیٹھے ہوتے ہیں مختلف ستونوں کے ساتھ۔ آپ نے وہاں بیٹھ کر قرآن مجید سیکھ کر آنا ہے تاکہ آپ حرم کے طالب علم بن کر بھی آئیں اور مسجد نبوی کے طالب علم کا اعزاز بھی حاصل کر کے آئیں۔ سمجھ گئے؟ میں روز بیٹھتا، الحمد شریف استاد جی کو سنا کر آتا، ادب سے مل کے آتا، کوئی چیز ہاتھ میں ہوتی وہ نذرانہ کر کے آتا۔ میں نے کہا آپ میرے استاد جی ہیں، یہاں میرے نبی پاک قرآن پڑھاتے تھے، آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یا اللہ مجھے حرم شریف میں قرآن مجید سیکھنے والوں میں بنا دے۔ اور حرم شریف میں اس کے بعد مسائل کا دور بھی ہوتا ہے اردو میں، آپ نے ان مسائل کو بیٹھ کر سنا کرنا ہے، آوارہ نہیں باہر پھرنا، ہر طرف دنیا اور شیطان پھر رہا ہے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ گیا تھا، تو آپ کے سامنے بھی بڑے شیطان آنے، نظر نہیں بہکنے دینی۔ اللہ کے ولیوں نے کہا کہ حرم شریف میں پھرتی عورتیں خدا کی کنیزیں ہیں، باندیاں اور لونڈیاں ہیں، جس کسی نے اس کو دیکھا تو ایسے اللہ تمہیں پھاڑ کر رکھ دے گا جیسے شیر کے بچوں کو کوئی ہاتھ لگاتا ہے تو اس کو پھاڑ دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ گرم غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے تاکہ شہوات نہ بھڑکیں آپ کی۔ یہ ٹھنڈے مشروبات جو ہیں پیپسی کولا یہ سب یہ بہت غلط ہیں۔ انڈر ویئر آپ پہن سکتے ہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے، فقہ حنفی میں بھی، سب میں مولوی بتاتے نہیں ہیں، کہیں پہن جائے تو لوگ لڑتے ہیں ان سے، ٹھیک ہے؟ اپنے سطر کو ڈھانپ کے رکھیں، اپنے آپ کو کلیئر، یہ آپ کو اجازت ہے اس کی، چاہے بیمار ہوں چاہے صحیح، ہم تو پہن کے کرتے ہیں، ہمارے اساتذہ بھی یہی کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ وہاں کہتے ہیں ہوئے یہ آپ نے کیا پہن لیا ہے؟ میں نے کہا میں آپ سے بڑا عالم ہوں، آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، میں آپ سے جدال نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ تو بہت سی سہولتیں ہیں۔ تو یہ دو کام جو ہے نا شیخ صاحب نہیں کرتے لوگ، ایک تو قرآن مجید نہیں ختم کرتے، دوسرا وہاں پر بیٹھ کر حرم کے قاری سے قرآن سیکھ کر نہیں آتے، اور تیسرا وہاں دروس میں شرکت نہیں کرتے۔ اپنے جا رہے ہیں، دین کے لیے وہ مقام تھے، دین سیکھنے جائیں، دین لینے جائیں، دنیا لینے نہ جائیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہی، حج کو جا رہے ہیں، آپ نے بلایا، ہم آ رہے ہیں، ہمیں ایسا حج عطا فرما دیں جو آپ کو پسند آ جائے، وہ حج عطا فرما دیں جس کو آپ قبول فرما لیں، وہ حج عطا فرما دیں جو باعث نجات ہو جائے، وہ حج عطا فرما دیں جو باعث مغفرت ہو جائے، وہ حج عطا فرمائیں جو باعث رحمت ہو جائے، وہ حج عطا فرمائیں جو باعث کرم ہو جائے، وہ حج عطا فرمائیں جو باعث فضل ہو جائے، وہ حج عطا فرمائیں جو باعث لطف ہو جائے۔ یا اللہ، اس حج میں اتنی کمیاں کوتاہیاں ہوں گی کہ شمار سے باہر ہوں گی، آپ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس حج کی غلطیوں کو پیشگی معاف فرما دیں۔ یا اللہ، ہم تقویٰ لے کر جانا چاہتے ہیں، اللہ رات ہی رات میں دل میں تقویٰ پیدا فرما دیں تاکہ ہم آپ کے پاس تقوی کا سامان لے کر آئیں۔ یا اللہ، حج کے جو مقاصد آپ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائے اور جو فضائل آپ نے ان کو بتائے، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں حج اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما جیسا نبی علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ اور اہل بیت نے گزاری، ویسے ہمیں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، اہل خانہ اور سب کے لیے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ایک دوسرے کے لیے بھی اہل ایمان کو ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ، جو کچھ بھی ہماری حاجات ہیں آپ پوری فرماتے ہیں، آپ نے پوری فرمائی ہیں،
آئندہ بھی آپ ہی پوری فرمائیں گے، ہماری حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ وہ لطف و کرم جو پہلے دن سے میرے وجود پر آپ کی طرف سے برس رہا ہے اس کو مسلسل جاری فرما، اور اگلے جہان میں جنت پہنچنے تک اس کو جاری و ساری فرما۔ اللہ دعائیں جتنی بھی تھیں مانگ لیں، جو نئی یاد وہ آپ کے علم میں ہیں، اس کے مطابق ہمارے مسائل کو حل فرما دیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بات کیا کریں، مسئلے اتنے ہیں۔ طواف رسول اللہ نے 3 کیے ہیں، ایک جاتے، ایک طواف الزیارہ اور ایک طواف وداع۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے کبھی طواف نہیں کیے۔ حاجی وہاں جا کے طواف پہ طواف، طواف پہ طواف، طواف پہ طواف، وہ دیگر حاجی بھی بیچارے پھنس جاتے ہیں۔ ان کا حق ہوتا ہے آپ نے کر لیا باہر آ جائیں۔ یہ شوق اگر آپ نے کبھی پورا کرنا ہو تو عمرے پہ جا کے کر لیں۔ اس طرح رش بھی نہیں ہوتا حرم کے اندر۔ رسول اللہ کی سنت کی اتنی برکت ہے، اگر یہ عمل ہو جائے تو حرم میں کبھی بھی اتنا رش نہ اور لوگ اس طرح کچھ لے نہ جائیں۔ بس یہ لوگ ہٹتے نہیں ہیں۔ طواف کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس کی فضیلت میں۔ یہ کیا کام ہے کہ اللہ نے چکر لگوا لیے ہیں؟ اللہ ہی اس کا اجر دینے والے ہیں۔ ایک آدھ طواف کیا ہوا ہو، اور کیا ہو ذرا بندے نے دل کی حاضری کے ساتھ، حاضری لگے تو پھر ہے نا بات۔ حاضری کہتے ہیں حضور قلب کو، دل حاضر ہونا چاہیے وہاں پہ، ایک ہی بڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر جو طواف کیا ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 3 کیے ہیں، حالانکہ حجۃ الوداع سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، تو آپ نے وہاں پہ کسی کو تنگ نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے حج میں سہولتیں عطا فرمائیں۔ اللہ آپ کو بھی سہولتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب کیا تھا ہماری صورت ایک آواز کٹ گئی ہے۔ انہوں نے کیا کہا اینڈ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت عطا فرمائی؟ کیا تھا فرمائی؟ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں 3 انہوں نے کیا طواف، کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صورتیں تو نہیں مجھے سمجھ آیا، 3 طواف کیے بس انہوں نے، وہ کہہ رہے ہیں جبکہ ان کا آخری حج تھا۔ لیکن آواز آ رہی ہے کیا میری؟ وہ تو ہے صحیح بات ہے، وہ تو بالکل صحیح بات، صحیح گائڈ کر رہے ہیں، یہ تو صحیح گائڈ کر رہے ہیں۔ ہاں آپ کی آواز آ رہی ہے، وہ تو صحیح گائڈ کر رہے ہیں، لیکن صورت کیا کہا ہے؟ پتہ نہیں، صورت کا تو کچھ نہیں کیا، مریم صورت تو والا کہا سمجھ ہے۔ نہیں، چلو خیر، اس کی ریکارڈنگ بھیجی، اس کی وہ بھی اچھا اس کو دیکھ لیں گے، لیکن مجھے ایسے یاد نہیں پڑا۔ میں نے تو طواف والی بات ہی سنی ہے کہ کیا صورت بھی کوئی آپ میں نے نہیں سنا کچھ ایسا۔ نہیں پتہ صورت نہیں اینڈ نہیں، میں وہ کچھ کہا تھا۔ چلیے خیر چھوڑو، میں اس کو چیک کر لوں گی۔ فرین اس کی بھیجا میں نا، ہیں کیا کہہ رہی ہیں؟ بولنے والی کیا کہہ رہی ہے؟ کچھ نہیں کہہ رہی، میں کچھ نہیں کہہ رہی۔ میں نے کہا یار وہ اس میں اس کی ریکارڈنگ بھیجی ہوئی ہے نا آپ کے گروپ میں۔ جی اس کی ریکارڈنگ بھیجی ہے نا؟ ہاں بس صحیح، اسی میں سے سن لوں گی میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ ہم نے گروپ فارم کیا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال حج پہ جا رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ اچھے طریقے سے حج کا سارا جو پروسیس ہے اس کو سمجھ لیں اور یہ جان لیں کہ یہ کتنا اہم سفر ہے جو آپ کرنے والے ہیں۔ بہت سارے لوگ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں حج پہ، یا ویسے بھی فرسٹ ٹائم جا رہے ہیں اس جگہ پر، تو ان کو زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ایجوکیٹ ہوں۔ جنہوں نے پہلے کیا ہوا ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے، اس لیے کیونکہ یہ جو فریضہ ہے یا یہ جو رکن ہے اسلام کا، یہ چونکہ زندگی میں ایک دفعہ ہی فرض ہے، تو بعض لوگ ایک دفعہ گئے ہوں گے یا 2 دفعہ گئے ہوں گے تو یہ چیزیں بھول جاتی ہیں، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ان کو ریفریش کر لیا جائے۔ تو حج کے تمام مناسک کو سیکھنا بے حد اہم ہے، اس لیے کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو بڑی مہنگی عبادت ہے، اور بار بار اس کا موقع ملنا مشکل ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جو کر آئے پھر چاہتے ہوئے بھی کوئی آسان نہیں ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہو رہا ہوگا کہ دن بدن مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو دوبارہ کسی کو موقع ملنا بہت بڑی خوش بختی ہوگی کہ دوبارہ زندگی میں چانس مل جائے، ورنہ زیادہ تر ایک دفعہ ہی کرتے ہیں تو اس کے بعد اکثر یہ موقع نہیں حاصل ہو پاتا۔ حج زندگی میں ویسے ایک دفعہ فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اگر آپ کے پاس صحت بھی ہے اور آپ کے پاس پیسے بھی ہیں تو آپ کے لیے حج فرض ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے ایک اور شرط ہے اور وہ ہے ان کے ساتھ محرم کی۔ تو اگر آپ ایک دفعہ اپنا فرض حج کر چکے ہیں تو اب آپ کے لیے نفلی حج ہوگا، اور نفلی حج کا فائدہ یہ ہے کہ اگر فرض حج میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کر دے گا آپ کے نفلی حج سے ذریعے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ جو پہلی دفعہ بھی کر رہے ہیں یعنی اپنا فرض حج کر رہے ہیں وہ بھی اتنے اچھے طریقے سے سیکھ کے جائیں کہ ان کو بعد میں ملال نہ رہے کہ ہم کاش کچھ بہتر طور پہ سمجھ کے آتے تو ان ارکان کو زیادہ اچھے طریقے سے ادا کر سکتے تھے۔ ہمیں یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ جس سفر پر ہم جا رہے ہیں وہ اس قدر مبارک سفر ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے جیسی اور کوئی عبادت نہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے کہ اگر آپ نے اس کو اچھی طریقے سے ادا کر لیا تو آپ کے لیے یہ سعادت ہوگی کہ آپ ایسے ہو جائیں گے گناہوں سے پاک صاف، جیسے کوئی نیو بورن بیبی ہوتا ہے، جیسے ابھی پیدا ہوا بچہ. لہٰذا اس کو بہترین طریقے سے کرنا ہے، اس کو بدعات سے پاک ہونا ہے. ایسے طریقے جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنے. ہمیں خود ایجوکیٹ ہونا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز نہیں ہے. ہمیں اپنا حج مبرور کرنا ہے. حج مبرور کیا ہے؟ یعنی ایسا حج جو کہ قبول حج ہے، جو وہ حج ہے کہ جس کو یعنی ایکسیپٹنس مل جائے، وہ مبارک حج جو ہم سے گناہوں کو صاف کر دے، اور اس کے میں ایسا ہو کہ ہم بالکل ہر چیز صحیح طریقے سے کر سکیں اور اخلاص کے ساتھ کر سکیں. تو تین ہی چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے انسان ایسے ہو سکتا ہے جیسے ابھی پیدا ہوا بچہ. ایک تو جو کوئی اسلام لاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسے وہ بالکل آج پیدا ہوا بچہ. ایک وہ جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اور تیسری یہ حج مبرور کی سعادت حاصل کرنے والا. تو ہمارے پاس صرف یہ تیسری آپشن ہی ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے کہ جو بھی حج کرنے چاہتا ہے ضروری نہیں ہے اس کا حج مبرور ہی ہو. اس لیے کہ اکثر لوگوں کو حج پہ جانے کا تو شوق ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، مگر وہاں جا کر گرمی، رش، جیٹ لیگ، خوراک کا پیٹرن بدلنا، تھکاوٹ، یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوق تو پھر کہیں پیچھے رہ جاتا ہے، اور وہ جو انسان اصلیت میں ہوتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے. ظاہر ہے یہ حج بھی چونکہ بہت شدید گرمی کا حج ہے، اس لیے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے پہلے سے. یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر پھر جب ہمیں رش یا گرمی لگے تو وہ یہ سارے لیکچر بھول جائیں اور ہم کچھ ایسی غلطیاں کر لیں کہ جو کہ نہیں ہونی چاہیے. پھر یہ نہ ہو کہ ہم واپس گھر آئیں تو اس کے بعد یہ کہیں کہ ہائے دوبارہ چانس مل جائے کیونکہ میرا تو وہ حج صحیح حج ہوا ہی نہیں. اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے کرنا ہے. آج کے دور میں کسی کو ایک دفعہ بھی حج کا چانس مل جائے نا تو اس کو بڑی غنیمت سمجھے، بہت بڑی سعادت ہے جو آپ کو حاصل ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا اور غازی فی سبیل اللہ، یہ تینوں اللہ کے مہمان ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے. تو آپ اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں، اور جب میزبان رب کریم خود ہو تو خود سوچئے کہ پھر کیا کیا کچھ نہیں حاصل ہو سکتا. آپ کے گھر پہ کوئی فقیر آ جائے تو آپ اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے، جو آپ کی استطاعت ہوتی ہے وہ دیتے ہیں. اور کوئی اللہ کے گھر پہ چلا جائے تو خود سوچئے کہ اس کے دروازے کو کھٹکھٹا دے تو وہ کیسے پھر نواز کے بھیجے گا، اندازہ کیجیے. لہٰذا میں سمجھ جائیں کہ یہ ایک محبت کا سفر ہے. اس میں انسان کو نہ اپنے لباس کا ہوش، نہ بالوں میں کنگھی کرنے کا ہوش، نہ سر میں تیل ڈالنے کا ہوش، نہ میک اپ، نہ خوشبو، نہ جاب، نہ گھر کے کام دھندے، نہ دکان اور بزنس کی باتیں، نہ سیاست کی باتیں، سب کچھ پیچھے چھوڑ چھاڑ کے انسان سب بھول کے، ایون بہت سارے کپلز اپنی بچوں کو بھی چھوڑ کے آتے ہیں. تو وہ سارے جو دنیا کے دھندے ہیں وہ آپ چھوڑ کے ایک اللہ کے گھر جا رہے ہیں. تو یہ ایک محبت کا سفر ہے، دیوانگی کا سفر ہے. ہاں جی، ایک دیوانے کی طرح ہوتا ہے، رب کی محبت میں گھر سے نکلتا ہے، اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے ہجوم اور گرمی کے باوجود، بیابان میں جا کے بیٹھ جاتا ہے جہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے، ٹینٹ لگے ہیں. یہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں کر رہا ہے نا. اس کے گھر میں اے سی بھی ہے، اس کے گھر میں سب چیزیں ہیں. وہ اتنا دور کا سفر کر کے ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی چوکھٹ پکڑ کے روتا ہے، اس کے گھر سے چمٹتا ہے، ایسے بلبلاتا ہے جیسے ماں سے بچھڑا ہوا بچہ. تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ایک دیوانہ ہی تو کہیں گے. میدانوں میں نکلا ہوا ہے، دیوانہ ہی تو ہے، چٹیال میدان میں جا کے بیٹھا ہوا ہے اور پکارتا کیا جا رہا ہے، رب میں حاضر ہوں، میں آ گیا، تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہی میرا الہ ہے، ساری تعریف تیرے لیے، میرے پاس جو کچھ بھی ہے تیرا ہی ہے، ساری نعمتیں تیری ہیں، میں حاضر. تو آپ کا جو گھر ہوتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے نا تو آپ کا تو جی چاہتا ہے کہ وہ بن سنور کے آئے، خوشبو لگا کے آئے. اور اللہ تعالیٰ کے گھر پہ کوئی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے پاس آؤ تو فقیروں کی طرح بیکاری بن کے آؤ، نہ خوشبو، نہ زرق برق قیمتی لباس، نہ کچھ، بس خود کو اللہ کے آگے ذلیل کر کے آؤ، عاجز کر کے آؤ، ایسے دکھاؤ کہ میں بالکل فقیر ہوں. پھر یہ دیوانہ کسی ایک جگہ تھوڑی رکتا ہے، مینا سے پھر آگے عرفات، پھر مزدلفہ، کیسے وہاں پہ رات کاٹتا ہے، پھر واپس مینا، اور اب کی بڑائی بیان کرتا جا رہا ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک کفن پہنا ہوا ہے اور سب ایک ہی دہائی دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر جوش میں آتی ہے اور وہ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے فرشتوں، میرے ان بندوں کو، یہ کیسے اپنے گھر بار چھوڑ کے میلے کچیلے ہو کے میرے حضور دعائیں کر رہے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا شوق دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا سمینا واطانہ کہنا دیکھتا ہے، آپ کی اطاعت دیکھتا ہے، جن چیزوں سے منع کیا ان کی پابندی کرنی ہے، جن کا حکم دیا اس کے اوپر لبیک کہنا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کیسے یہ دیوانے ہو کے آ گئے ہیں. اور شکایتوں کا سفر نہیں ہے یہ سفر نہیں ہے کہ آپ سارا وقت یہی گلے کرتے رہیں، شکوے کرتے رہیں، گرمی کتنی ہے، ہائے ہمارا تو ٹینٹ ہی بہت دور ہے، ہائے چلنا کتنا پڑ رہا ہے، ہائے کھانا ہماری مطلب کا نہیں ہے. تو یہ سمجھ کے چلیں کہ میں کس چیز کو یہاں پانے آئی ہوں، میرا مقصد کیا ہے. اور یہ مقصد یاد رہنا چاہیے تھرو آؤٹ آپ کا جتنا سفر ہے، جب تک آپ گھر نہیں آ جاتے. شکایت لب پہ لانے سے پہلے بس یہ سوچ لیجیے گا کہ شکر ہے میرے رب نے مجھے بلا لیا. بہت سارے لوگ گھروں میں تڑپ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارا بلاوا آ جائے، ایک دفعہ اس گھر کو ہی دیکھ لیں، ایک دفعہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو جائے. بہت سارے تڑپتے دل ہیں، بہت سارے، لیکن ان سب میں میرے رب نے مجھے بلایا. یہ بھائی انویٹیشن ہوتا ہے، آج ہی ایسے حج پہ نہیں جا سکتا.
آپ سب کو بلاوا آیا ہے, دعوت ملی ہے تو آپ جا رہے ہیں. دعوت کے بغیر نہیں یہ کام. اس لیے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیے گا اس وقت. تو شکایت کرنے سے پہلے یہ سوچ لیجیے گا شکر ہے بلاوا آ گیا, شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مجھے دے دی. پھر سوچ لیجیے گا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں صحابہ بھوکے پیاسے پھرے, فاقوں کی وجہ سے پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے تھے, لیکن اف تک نہیں کی. ان کے سفر اتنے مشکل ہوتے ہوں گے اور وہ کیسے ان جگہوں پہ رہے ہوں گے, اور میرے لیے کتنی ساری پھر بھی لگژریز ہیں. لہٰذا مجھے شکایت نہیں کرنی, میں اس لیے آئی ہوں, اس کو ذہن میں رکھنا. اور یہ مہینہ یا یہ وقت جو ہوتا ہے یہ رمضان کی طرح نہیں ہے کہ جس میں شیطان قید کر دیا جائے. شیطان آپ کو ڈسٹریکٹ کرے گا, لیکن آپ نے فوکسڈ رہنا ہے, حج کی روح کو پانا ہے اور اپنے آپ کو بار بار یاد دلانا ہے میں کیوں آئی ہوں. تو یہ سمجھ کے جائیے کہ میں نے زندگی کو بدل کے آنا ہے. یہ میری زندگی حج کے بعد ایک ڈیفرنٹ زندگی ہونی چاہیے. بہت بڑے ایک سعادت پانے جا رہی ہوں. اتنا زمانہ میں نے اپنی مرضی سے گزارا, اتنی زندگی گزار دی. اب آگے جیسے اللہ تعالیٰ کہے گا ویسے چلوں گی. جو منع ہے اس سے باز رہوں گی, جس کا حکم ہے اس کو کروں گی. لہٰذا سمجھ کے جائیے گا, سیکھ کے جائیے گا. اور اس گروپ میں ہم شارٹ اس طرح کے کلپس ایوری ناؤ اینڈ دین ڈالیں گے تاکہ آپ جانے تک مینٹلی بھی پریپیئر ہو اور آپ کو ہر رکن کا بھی پتہ ہو کہ حج میں کرنا کیا. تو انتظار کیجیے انشاءاللہ نیکسٹ ہماری آڈیو کا انشاءاللہ آپ کو ملے گی, تو آپ کو اور اس بارے میں پریپریشن ہوتی جائے گی ساتھ ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کو حج کے ارکان اور حج کے اقسام اور احرام وغیرہ میقات وغیرہ کے متعلق بتاؤں گی. ارکان حج 4 ہیں. ارکان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رکن, اس کی جمع ہے, یعنی یہ پلر ہے اس کا. تو اس کے بغیر حج نہیں ہوتا, یعنی یہ جو 4 کام ہیں ان کے بغیر حج نہیں ہوتا. ان کو لکھ لیجئے. احرام, عرفات میں وقوف, طواف زیارہ جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں, اور سعی. یہ 4 چیزیں ہیں. اب سے جو میں آپ کو باتیں بتاؤں ان کو لکھنا شروع کر دیں, نوٹ کرنا شروع کر دیں. یہ 4 کاموں میں سے اگر کوئی کام رہ گیا تو حج نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. باقی واجبات حج ہیں, حج کی سنتیں ہیں. واجبات میں سے کوئی رہ گیا تو ایک قربانی دینی ہوگی, فدیہ دینا ہوگا, ٹھیک ہے. اور وہ میں آپ کو پھر بتا دوں گی. لیکن واجبات میں کیا چیز ہے کہ میقات سے احرام باندھنا, مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا, سورج طلوع ہونے سے پہلے تھوڑا پہلے تک رات مزدلفہ میں گزارنا, ایام تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا, جمرات کو کنکریاں مارنا, جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد حجامت کروانا, طواف وداع کرنا, یہ سب چیزیں ہیں. اور حج کی سنتوں میں سے کچھ رہ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب سب سے پہلی چیز جو حج میں آتی ہے وہ میقات ہے, جہاں سے ہم نے احرام باندھنا ہوتا ہے. یاد رکھیے مردوں کا احرام 2 چادریں ہیں, 2 چادریں بس ان کا احرام ہے جو سلی بھی نہ ہوں, اور آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں. اور عورتوں کا احرام جو ہے وہ کوئی بھی کپڑے جو وہ عام پہنتی ہیں وہ پہنے, لیکن ساتر کپڑے ہوں, عبایا ہو یا لمبی چادر ہو, یہ ان کا احرام ہے. اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ احرام میں کیا پہننا ہے, لیکن کیا نہیں پہننا یہ پتہ چلنا بھی بہت ضروری ہے. کیا نہیں پہننا؟ قمیض نہیں پہننی مردوں نے, پگڑی نہیں باندھنی, شلوار نہیں پہننی یا پجامہ یا پینٹس, ٹوپی نہیں پہننی, یہ چیزیں انہوں نے نہیں پہننی. اسی طرح ساکس نہیں پہننی. اگر کسی پاس جوتے نہ ہوں تو وہ اپنی ساکس کو کاٹ لے اتنی حد تک کہ ٹخنے ننگے ہو جائیں. اور ایسا کوئی کپڑا نہیں پہننا جس پہ خوشبو لگی ہو, پرفیوم والا نہیں پہننا. عورت کے بارے میں یہ آتا ہے, بخاری میں ہے کہ محرم عورت نقاب نہ اوڑے اور نہ ہی گلوز پہنے. اس کو میں ایکسپلین آپ کو کر دوں گی ساری باتوں کو انشاءاللہ. دیکھیے خوشبو جو ہے محرم کے لیے حرام ہے, یعنی جائز نہیں ہے. احرام سے پہلے وہ اپنی چادروں پر خوشبو نہیں لگا سکتا, مگر وہ اپنی جسم پر خوشبو لگا سکتا ہے. مثلا آپ نے کوئی ڈیوڈرنٹ استعمال کرنا ہو عورتوں نے خوشبو والا, یا مردوں نے عطر استعمال کرنا ہو, کوئی خوشبو استعمال کرنی ہو, تو وہ احرام کی چادریں پہننے سے پہلے, حالت احرام میں آنے سے پہلے اپنے جسم پہ لگا سکتا ہے, چادر پہ نہیں لگا سکتا, ٹھیک ہے. اس کی حکمت یہ ہے کہ حج ایک عبادت ہے, اس میں حاجی زینت اور عیش و عشرت سے دور ہو جاتا ہے اور بالکل عام سا ایک لباس پہن کے فقیرانہ لباس میں اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہے, اس کے گھر جا رہا ہے. ایسا لباس جو کفن کے جیسا ہے اور جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں عاجزی اور اپنی ذلت کا اظہار کر رہا ہے. پھر ویسے بھی احرام کی چادریں یہ موت اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. احرام دیکھ کے انسان کو کفن کی یاد آ جاتی ہے. اب جو عورتیں ہیں دیکھیں وہ بعض دفعہ سفید لباس خاص طور پہ سلواتی ہیں اس کے لیے, بلکہ میں کہوں گی کہ وہ سفید لباس نہ سلوائیں,
کیونکہ کہیں گندگی لگ جائے، کہیں کچھ مٹی وٹی لگ جائے تو بہت آبویس ہوگا. مردوں کے لیے تو وہی لباس ہے، لیکن عورتیں اپنے کوئی اور لباس، شوق نہیں ہونا چاہیے لیکن کوئی کلر کا ایسا ہو کہ کوئی داغ دھبا کہیں ایسا اللہ نہ کرے لگ جائے، کبھی ہو سکتا ہے پیریڈس ہو جائیں، تو ان کے پاس ایسا لباس ہونا چاہیے کہ جس میں دور سے کچھ ایسا دھبا نظر نہ آئے. تو عورت کوئی بھی لباس پہن سکتی ہے، کوئی بھی عبایا پہن سکتی ہے کسی کلر کا بھی. کوشش کریں کہ گرمیاں ہیں تو ململ کا کوئی ہلکے کپڑے کا کوئی عبایا بنائیں جو کہ تھوڑا نیچے سے اونچا ہو، کیونکہ وہاں پہ جب باتھ رومس میں جاتے ہیں تو اکثر نیچے بہت پانی ہوتا ہے اور پھر انسان اپنے کپڑے ہی سمیٹتا رہ جاتا ہے. تو عبایا تھوڑا سا ذرا اونچا ہوگا تو آپ کے کپڑے نیچے سے ناپاک ہونے کا اندیشہ نہیں ہوگا. جہاں تک جو عورتیں نقاب کرتی ہیں، بہت سارے کوسچنز اس کے متعلق آتے ہیں. تو آج ایک بات سمجھ لیجئے، نقاب کا مطلب ہے پردے کی وہ چیز جو عبائی کے ساتھ یا برقعے کے ساتھ سلی ہوئی ہے. الگ سے اگر کوئی چادر ہے، جیسے آپ نے اوپر چادر لی ہوئی ہے، اسکارف لیا ہوا ہے سر پہ ہے جو، اس سے اگر آپ چہرے کو ڈھانپ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وہ چہرے کو ٹچ ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ ہم نے ایک سمجھ لیا ہے کہ چہرے کو کوئی چیز ٹچ نہیں ہونی چاہیے، ایسا ہرگز نہیں ہے. الگ سے اگر آپ کے پاس چادر ہے یا آپ اسکارف استعمال کر رہی ہیں تو اسی کو چہرے کے آگے کر لیں، بس اتنی سی بات ہے. اب اس کے لیے ٹوپی کا اہتمام کر رہے ہیں کہ ٹوپی کیپ لگائیں، اس سے آگے کو ہو، چہرے پہ نہ ٹچ ہو جائے، یہ واللہ عالم کہاں سے باتیں نہیں ہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے چہرے کھلے ہوتے تھے حالت احرام میں، مگر جب کوئی اجنبی گزرنے لگتا تھا تو ہم چہرے کے اوپر آگے چادر لٹکا لیتی تھی، گھونگھٹ سا نکال لیتی تھی. تو آج تو ہر طرف ہی وہاں پہ غیر محرم ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر اسکارف سے ہی آپ ڈھانپے ہی رکھیں گے. ہاں کوئی ایسی جگہ پہ ہو، آپ ایسی جگہ میں ہیں جہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے تو وہ الگ بات ہے. اپنے روم میں آپ اگر آتی ہیں تو پھر آپ اسکارف بھی اتار سکتی ہیں. اب یہ ہم ایک بات کو سمجھ لیں، احرام جو ہے ایک حالت ہے، احرام کپڑوں کا نام نہیں ہے. بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ احرام کا مطلب یہ کپڑے وائٹ پہن لیے مردوں نے تو ان کا احرام شروع ہو گیا، ہم نے پتہ نہیں کوئی ایک احرام کی اسکارف یا عبایا خرید لیا تو ہم نے پہن لیا تو ہمارا بھی احرام شروع ہو گیا. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، آپ احرام کے کپڑے اپنے گھر سے پہن کے نکل سکتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، ٹھیک ہے. لیکن جب میقات آئے گی، میقات وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے، یعنی بہت ساری چیزیں اس وقت آپ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں. تو جب میقات آتی ہے جہاں سے احرام کی آپ کی نیت شروع ہوتی ہے، وہاں سے پھر آپ کے اوپر کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. تو گھر سے ہی آپ نے نیت نہیں کرنی. کپڑے بھلے آپ نے پہن لیے ہیں یا مردوں نے اپنا احرام پہن لیا، نیت نہیں کریں گے، کیونکہ کوشش کریں کہ نیت کا ٹائم وہاں سے سٹارٹ ہو جہاں سے میقات سٹارٹ ہوتی ہے. اس لیے کیونکہ آپ اتنی دیر پہلے سے نیت نہیں کر رہے ہیں وہ بہتر ہے، کیونکہ نیت کر لی تو بہت ساری پابندیاں آپ کے اوپر عائد ہو جائیں گی اور جس کی وجہ سے آپ کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے. اب جب آپ نے احرام کی نیت کر لی میقات سے، یاد رکھیں میقات جو ہیں وہ اس جگہ کا نام ہے جہاں سے آپ احرام کی نیت کرتے ہیں. اور یہ 5 جگہیں ہیں، آپ جس جگہ سے بھی آ رہے ہوں گے وہاں سے ہی آپ نیت کریں گے. جیسے مدینہ والے ذوالحلیفہ سے کرتے ہیں، اگر آپ نے پہلے مدینہ جانا ہے پھر وہاں سے آپ نے حج کے لیے آنا ہے تو ذوالحلیفہ آپ کا میقات بنے گی. باقی جگہوں کی آپ کو پتہ چل جائے گا، جہاں سے بھی آپ آ رہے ہوں گے میقات کا پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ پہلے مکہ جا رہے ہیں، آپ جہاز میں ہیں تو جہاز میں وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ کی میقات اب آنے والی ہے. تو میقات آنے سے پہلے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ حالت احرام میں ہوں، یعنی مردوں نے وہ چادریں اپنی پہنی ہوں. عورتوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہو، تو سلے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں، ان کے لیے مسئلہ نہیں ہو، وہ اپنے عبایا اور اس کے وہ ان کے وہی کپڑے ان کا احرام ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ وہاں سے پھر آپ نیت کر لیں گے، اور جب آپ نیت کریں گے تو اسی وقت آپ نے پھر تلبیہ پڑھنا شروع کر دینا. مردوں نے اونچی آواز میں، عورتوں نے ہلکی آواز میں. مردوں کی آواز ایٹ لیسٹ کم سے کم کتنی ہونی چاہیے؟ اتنی اونچی ہو کہ ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو سن رہا ہوں. اتنی اونچی آواز میں مرد تلبیہ پکارنا شروع کر دیں. تلبیہ کا تو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، اگر نہیں آپ کو آتا تو اس کو یاد کر لیں، کیونکہ یہ آپ کو بار بار کہنا ہوگا. تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک والے جو کلمات ہیں انشاءاللہ میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گی، لیکن ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ تلبیہ پکارنا شروع کر دینا. تو تلبیہ پکارنا واجب ہے، بلکہ افضل حج جو ہے وہ 2 چیزوں کا نام ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے: اچھی قربانی اور تلبیہ کے لیے آواز کو بلند کرنا. مردوں کے لیے کہ عورتوں نے بھی پڑھنا ہے لیکن عورت اونچی آواز میں نہ پڑھے. اچھا، اب احرام بھی جب آپ احرام کی نیت کریں گے وہاں سے میقات سے، تو احرام کی نیت آپ کی حج قران کی بھی ہو سکتی ہے، حج تمتع کی بھی ہو سکتی ہے. حج قران کیا ہے؟ جس میں آپ عمرے اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہیں، یعنی آپ جائیں گے عمرہ کریں گے پھر احرام کھولیں گے نہیں، پھر ساتھ ہی حج کے لیے چلے جائیں گے. تو بعض گروپس میں یہ نیت کرتے ہیں لوگ، کیونکہ ان کا شاید ٹور بہت چھوٹا ہوتا ہے تو عمرے کے بعد اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، وہ سیدھے ہی حج کے لیے چلے جاتے ہیں ایک ہی احرام میں. دوسری حج تمتع سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم قربانی نہ لائے ہوتے اپنے ساتھ تو ہم بھی حج تمتع کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، لیکن یہ فرمایا تو اس سے بعض علماء کہتے ہیں حج تمتع زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم نہ قربانی لائے ہوتے تو حج تمتع کرتے. حج تمتع میں یہ ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھنا ہے، پھر عمرہ کر کے آپ نے احرام کھول دینا، پھر اس کے بعد جب حج کے دن آئیں گے تو پھر حج کے لیے الگ سے احرام باندھیں گے، ٹھیک ہے. اب سنت سے کیا چیزیں ثابت ہیں کہ جو آپ احرام کے وقت آپ کریں، آپ غسل کریں اگر آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ
گھر سے ہی کر کے چلیں. یہ ظاہر ہے جو لوگ دور دور سے آ رہے ہوتے ہیں, مثلا امریکہ سے جانے والے لوگ, اگر وہ راستے میں انہوں نے میقات ان کی آئے گی اور وہاں سے احرام کی نیت کرنی ہے, پہلے مکہ جا رہے ہیں تو پھر وہ گھر سے ہی غسل کر کے جائیں. اگر وہ مدینہ پہلے جا رہے ہیں پھر وہاں سے نکل رہے ہیں تو اپنے ہوٹل سے غسل کر لیں. اور پھر آپ مرد جو ہیں وہ اپنی احرام پہننے سے پہلے جسم پہ خوشبو لگا سکتے ہیں, اور وہ 2 سلی ہوئی چادریں ان سلی ہوئی چادریں پہن لیں, اور ٹخنوں سے نیچے تک جوتے پہننے ضروری ہیں. نیچے ٹخنوں سے ضروری نہیں ہے وہ کوئی چپل ہی ہو, لیکن وہ ٹخنوں سے نیچے ہوں, ٹخنے ننگے ہونے چاہیے. اور پھر جب آپ میقات پہ پہنچیں گے تو جو بھی آپ نے نیت کرنی ہے, اگر عمرے کا ہے تو عمرے کی کریں گے, حج ہے تو حج کی کریں گے. اور یاد رکھیے اگر عورت اپنے ایام حیض میں ہے, پیریڈز میں ہے, تب بھی وہ نیت کرے گی. آپ میقات سے بغیر احرام کی نیت کے نہیں گزر سکتے, ٹھیک ہے. تو آپ کو نیت کرنی ضروری ہے. پیریڈز میں بھی آپ کی نیت ہو جاتی ہے, یہ کوئی نماز نہیں آپ پڑھ رہے, تو آپ یہاں سے نیت کر کے ہی آگے بڑھیں گے. وہ پھر الگ بات ہے کہ آگے جا کے آپ کے اگر پیریڈز ختم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ عمرہ کریں, پھر اس کے بعد حج کے لیے چلے جائیں. اگر نہیں ختم ہوتے تو پھر عمرے کا کھول دیں احرام اور حج کا احرام باندھ لیں, اور پھر آپ حج کے لیے چلے جائیں. اور بعد میں آپ مسجد عائشہ جا کے اور پھر آپ. اچھا یہ جو غسل کہہ رہی ہیں, پھر یہ ہوتا ہے نا اکثر لوگوں کے ذہن سے آئی ڈونٹ نو نکلتا ہوگا کہ نہیں, لیکن یہ کہ ایک نہانا ہوتا ہے نا سمپلی, بس ہم جیسے گرمی اتارنے کے لیے نہا لیتے ہیں, ایک غسل کا طریقہ بتایا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو وہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے نا کہ ہم اس طریقے سے غسل, تبھی غسل اس کو ہی کہتے ہیں نا, ورنہ تو پلین پانی بہانا ہوتا ہے نا. صحیح ہے نا ہاں کہ غسل کے فرائض جو ہوتے ہیں نا ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. غسل کے جو فرائض ہوتے ہیں نا وہ ذہن میں رکھنے چاہیے تو نا, وہ جو ہاں غسل کے فرائض ہے. بیسیکلی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے, لوگ ایسے ہی بس شاور کھولا پانی ڈال کے نکل کے آ جائے آگے, تو ہاں وہ طریقہ نہیں ہوتا ظاہر ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اپنا عمرہ ادا کیجیے. پھر تلبیہ پکارنا, یہ جو لبیک اللہم لبیک ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کچھ چیزیں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو آپ کو کرنی ہوں تو آپ یہ کر سکتی ہیں, جائز ہیں یہ, ان میں کوئی حرج نہیں ہے. جو کہ ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے احرام کو کہ پتہ نہیں احرام پہن لیا تو نہ لیٹ سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ پتہ نہیں ہم اسکارف اتار سکتے ہیں, پتہ نہیں کیا اس کو سمجھ لیا, نہ منہ پہ کچھ کپڑا ٹچ ہو گیا تو پھر ہمارا پتہ نہیں احرام ہی خراب ہو جائے گا یا کیا ہو جائے گا. بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. احرام باندھ لیا تو آپ کو ایسے نہیں ہوگا کہ اچھوت ہو گئے ہیں. یاد رکھیں آپ احرام کے اندر غسل بھی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ مثال کے طور پہ آپ یہاں سے مثلاً ہے کہ آپ اپنے گھر سے چلے ہیں اور امریکہ سے مثلاً کوئی لوگ گئے ہیں, اتنی دور سے جب آپ کا سفر ہو رہا ہے تو آپ راستے میں آپ نے احرام کی نیت بھی کر لی ہے, آپ پہلے مکہ جا رہے ہیں تو آپ گئے ہیں اپنے ہوٹل میں گئے ہیں, اگر آپ غسل کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اگر آپ نے سر پہ یا بدن پہ کوئی کھجلی ہو رہی ہے, خارش ہو رہی ہے, تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. اب ایسے بھی نہ کھجائیں کہ سر کے بال ہی نوچ لیں, لیکن کر سکتے ہیں, یہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ ہے. اسی طرح اگر آپ کو کوئی بینڈیج وغیرہ لگانی ہے وہ لگا سکتے ہیں, کوئی دوائی کھانی کھا سکتے ہیں, آنکھوں میں سرما یا دوائی ڈال سکتے ہیں. احرام کی چادریں آپ کو بدلنی پڑیں تو بھی بدل سکتے ہیں. ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسے مردوں کے ساتھ چپک گئی یہ چادریں, تو اب جو ہے نا پورا جب تک ان کا حج نہیں مکمل ہو جائے وہ چادر نہیں بدل سکتے, یہ ان کا احرام ہے. ان کو احرام کی چادریں کہتے ہیں, وہ ایک یعنی چیز ہے احرام کے ساتھ ریلیٹڈ, لیکن یہ مطلب نہیں کہ آپ احرام کی چادر کبھی بدل ہی نہیں سکتے. اب وہ چاہے گندی ہو رہی ہے, چاہے جو بھی ہو رہی ہے, اس کے اوپر کچھ گر گیا ہے, کچھ ہو گیا, اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کو تو بدلنا وغیرہ ہمارا پتہ نہیں صحیح نہیں ہے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ خواتین بھی اپنے عبائے وغیرہ بدل سکتی ہیں, مرد بھی بدل سکتے ہیں چادریں. بعض دفعہ ہو جاتا ہے کچھ چیز کے اوپر گر جاتی ہے یا کچھ کوئی یعنی ناپاک ہو گئی وہ, تو پھر آپ بدلیں گے ہی ظاہر ہے. پھر اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, گھڑی پہنی ہوئی ہے, گلاسز لگائی ہوئی ہیں, یا وہ آپ پٹی پہنتے ہیں تاکہ اس کے اندر اپنا پاسپورٹ یا وہ رکھ لیں, تو وہ ہے, یا چھتری وغیرہ, یہ استعمال آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ لوگ ابھی سے ہی ایسا سوپ اور ایسا یا شیمپو یا جو بھی آپ نے لینا ہے وہ آپ خرید سکتے ہیں جس میں فریگرنس نہ ہو, خوشبو والا نہ ہو, ٹھیک ہے. اچھا, جو چیزیں احرام کی حالت میں حرام ہے مردوں کے لیے, وہ سلا ہوا کپڑا پہننا, ٹھیک ہے. تو سلا ہوا کپڑا کوئی نہیں پہننا انہوں نے. اور جو چیزیں ناجائز ہیں, جماع عورت مرد کا, اس بارے میں بات کرنا بھی صحیح نہیں ہے. اور قرآن پاک میں اس کے بارے میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, یعنی آپ رفث فسوق اور جدال سے پرہیز کریں حج کے دوران, یعنی جب احرام کی حالت میں ہیں تو پھر یہ چیزیں ممنوعات میں سے ہیں, یہ چیزیں نہیں کرنی. تو کیا ہے رفث اور فسوق اور جدال, یعنی میاں بیوی کوئی بھی ایسی بات جو کہ اس سے متعلق ہو, ان کے آپس میں تعلق سے متعلق ہو, وہ بات بھی نہیں کرنی. عمل تو دور کی بات, آدمی اپنی بیوی سے یہ بھی نہ کہے کہ جب احرام سے نکلیں گے تو یہ اور ایسے میں کروں گا, یہ بھی نہیں کرنا. یا کوئی میرا جی چاہ رہا ہے ایسا کرنے کا, یا ایسا وغیرہ چیزیں, بات اس قسم کی کوئی بھی سیکشول بات نہیں کرنی, حتیٰ کہ شہوت کی نظر سے بھی نہیں دیکھنا. ولا فسوق کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نافرمانی, فسق و فجور ہوتا ہے نا, کوئی بھی نافرمانی کی بات ہے, جس میں غیبت ہے, چغلی ہے, جھوٹ ہے, طنز ہے, غصہ, گالی گلوچ کرنا, الزام لگانا, لوگوں کے عیب نکالنا, کسی کو حقیر جاننا, تو یہ نہیں کرنا.
یہ اصل یہ چیزیں ہیں حرام کی جو ہمیں سمجھ آنی چاہیے. الٹا ہم پتہ نہیں کن کن چیزوں کو حرام قرار دیے کے بیٹھے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم نے اگر ہمارا ایک بال بھی ٹوٹ گیا تو ہمارا پتہ نہیں حرام خراب ہو جائے گا. بھائی بال اگر ہمارے گر رہے ہیں تو اب اس کے اوپر تو کوئی کنٹرول نہیں. جو چیزیں آپ کے بس سے باہر ہیں وہ تھوڑی اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیا کہ آپ کے اوپر حرام ہو گئی. آپ کئی دفعہ ہم اسکارف اتارتے ہیں, اسکارف کے ساتھ بال لگے ہوتے ہیں, اب وہ اسکارف ہی نہیں چینج کرتے, کوئی ایسا کچھ نہیں. یا پتہ نہیں نیچے کون سی ٹوپیاں پہن لیتے ہیں, پھر اوپر اسکارف کر لیتے ہیں. اتنی زیادہ مشکلات کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی بال آپ کے گر رہے ہیں یا آپ نے مثال کے طور پہ موٹے دانتوں والا برش لیا اور اس کو آپ نے کیا ہے, بہت باریک کنگھی کرنے کی ضرورت نہیں کہ جان بوجھ کے گرانے کی کوشش کریں, بالوں کو نوچنے کی کوشش کریں, لیکن آپ نے موٹا برش لیا ہے, اس سے آپ نے کنگھی بھی کر لیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اس کے اندر کئی دفعہ بال آ جاتے ہیں, ہر دفعہ ہی کنگھی کریں تو بال گرتے ہیں, اور آج کل تو لوگوں کے بال بہت گرتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کی باتوں سے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو باتیں حرج کی ہیں وہ ہم اس کو بھول ہی جاتے ہیں. مثلاً غیبت کرنا, اب آپ مثال کے طور پہ آپ احرام کی حالت میں, آپ مینا میں بیٹھے ہیں, آپ عرفات میں, آپ کہہ رہے ہیں دیکھو وہ فلانی کیسے ہے, دیکھو وہ کیسے ہیں, یہ لوگ کیسے ہیں, یا جھوٹ بول رہے ہیں. لوگ آپ کو کچھ بات پوچھ رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ فارغ وقت بہت ہوتا ہے, تو باتیں ہوتی رہتی ہیں. جھوٹ بتا رہے ہیں, ہم تو ایسے ہیں, یہ ہیں, ہم فلاں خاندان سے, ہمارے تو پیچھے. اسی طرح کسی کے اوپر طنز کر رہے ہیں, وہ دیکھو وہ کیسی ہے, دھکے کسی کو دے رہے ہیں, کسی کی بارے میں گالم گلوچ کر رہے ہیں, بدگمانی کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا عیب کسی کے نکال رہے ہیں. دیکھو جی یہ لوگ کیسے آ جاتے ہیں یہاں پہ, اور دیکھو کیسے یہ گندے لوگ ہیں, اور یہ کیسے حقیر جاننا دوسروں کو, یہ سارے گناہ کے کام ہیں. اور تیسری چیز جو قرآن نے منع کی ہے, ولا جدال نہیں کرنا, جھگڑا نہیں کرنا, بحثیں نہیں کرنی. اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک روم شیئر کر رہی ہیں تو اب آپ یہ نہ ہو کہ وہاں پہ جا کے لڑائی شروع ہو جائے. تو آپ نے یہ چیزیں ہیں جو احرام میں حرام ہیں, ان کے اوپر توجہ نہیں ہوتی ہماری. اگر ہسبینڈ کے ساتھ روم نہیں شیئر کر رہے ہیں, جب اگر شیئر کر رہے ہیں بہت کیئرفل رہیں کہ ایسی کوئی ہم نے بات نہیں کرنی جو کہ میاں بیوی کی ویسے جائز ہے, لیکن اس حالت میں, احرام کی حالت میں, جتنے دن آپ وہاں پہ گئے ہیں سارا وقت نہیں, صرف احرام کی حالت میں یہ چیزیں ناجائز ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو رفث ہے نا جو میاں بیوی کا تعلق ہے, صرف احرام کی حالت میں. باقی اگر آپ مثلا 20 دن کے لیے گئے, 25 دن میں, سارا وقت تو نہیں آپ احرام میں ہوتے نا, آپ تو احرام میں حج کے دنوں میں ہوتے ہیں یا عمرے کے لیے ہوتے ہیں بس. تو اس میں آپ کے لیے یہ تعلق جائز ہے, لیکن احرام کی حالت کے اندر جائز ہے. اس وقت آپ ہوٹل میں کمرہ بھی شیئر کر رہے ہیں تو کیئرفل رہیں, اور اس چیز میں بھی کیئرفل رہیں کہ بحثیں ہسبینڈ وائف شروع کر دیں. وہاں پہ جا کے کئی دفعہ شیطان تو انسان کے ساتھ ہوتا ہے نا, تو کئی دفعہ جھگڑا ہو جاتا ہے, آرگومنٹ ہو جاتا ہے, تو وہ نہیں کرنا. غصہ ہو جاتا ہے, آپ نے یہ خیال نہیں کیا, آپ نے ایسے نہیں کیا, یہ چیزیں سمجھ لیں کہ یہ حرام ہو گئی ہیں احرام کے ساتھ. تو ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے وہاں پہ. تو یہ ان کو آپ نے سمجھ لیں ابھی سے. صبر کا, تقویٰ کا سامان ساتھ باندھ لیجیے گا جہاں پہ آپ دوسرا سامان باندھ رہے ہوں گے. بہت زیادہ سامان لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ پیکنگ کریں تو ایسے نہیں ہے کہ ہر چیز ہی اندر ڈال دی. وہاں پہ بھی چیزیں مل جاتی ہیں, فارمیسی بھی وہاں پہ ہیں, اللہ سے آپ کوئی دوائیاں ریگولر استعمال کرتے ہیں, یا سر درد ہے یا پیٹ درد ہے, اس طرح کی کوئی چیز اگر آپ نے لینی ہو تو وہ لے لیں. لیکن ہر دوائی بھر لی اور ہر طرح کی چیزیں ایسی بھر لیں جیسے کہ پتہ نہیں وہاں پہ کچھ نہیں ملنا, یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جوتے آپ کمفرٹیبل سے کمفرٹیبل لیں, عورتیں, کیونکہ وہ ہر طرح کا جوتا پہن سکتی ہیں. تو جو سب سے کمفرٹیبل جوتے ہوں, جلدی اتر بھی جاتے ہیں کیونکہ آپ نے حرم کے دروازے پہ جا کے جوتے اتار کے اپنے بیگ میں رکھنے ہوں گے. اسٹرنگ بیگ ساتھ ضرور رکھیے گا جس کے اندر آپ کے جوتے ہوں پیچھے. ٹھیک ہے, ایک آپ کے پاس بیگ ہو جس کے اندر آپ کا قرآن ہو, آپ کی دعاؤں کی کتاب, اور دعاؤں کی جو آپ نے دعائیں اپنی لسٹ بنائی ہوئی ہے وہ. ہمیشہ یاد رکھیں جب آپ عمرے اور حج کے لیے جائیں تو اپنی ایک لسٹ بنانے شروع کر دیں ابھی سے. وہاں پہ بہت ٹائم ہوگا دعائیں کرنے کا. جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کریں, ہر ایک ہی آپ کو کہے گا دعا کریں, ان کی نام لکھتے جائیں. کسی نے کوئی خاص دعا کے لیے کہا ہے تو اس کی آگے دعا بھی لکھ لیں. مثلا کوئی کہتا ہے میرے لیے اولاد کی دعا کریں تو آپ آگے لکھتے ہیں اس کے, وہ وہاں پہ جا کے پھر بھول نہ جائے نا. یہ بھی ایک امانت ہی ہوتی ہے, کوئی آپ کو کہہ رہا ہے, درخواست کر رہا ہے, تو آپ اپنی وہ چھوٹی ڈائری یا اپنے فون کے اندر آپ یہ ساری انفارمیشن ڈالیں. اگر آپ کا فون کے اندر قرآن آپ پڑھتے ہیں تو بہت ہی آسانی ہے, لیکن فون میں کبھی چارج نہیں ہے یا ایسی کمی ہو جائے تو اگر آپ کے پاس قرآن پاک ہے تو بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے. بھلے وہاں پہ قرآن ملتا ہے, لیکن آپ کے پاس اپنا ایک چھوٹا قرآن ایسا ہونا چاہیے جو آپ شروع کر دیں گے جب سے آپ گھر سے نکلیں گے. تو آپ یہ, میں آپ کو ویسے ایک بات بتا رہی ہوں, یہ نہیں کہ یہ کوئی ضروری ہے کام کرنے کا, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کس طرح سے آپ اپنا اجر بڑھا سکتے ہیں. تو آپ گھر سے ہی جب آپ نکلیں گے تو اپنا قرآن پاک شروع کر دیں, اور جگہ جگہ پہ جب قرآن سے تھک جائیں تو دعائیں کرنا شروع کر دیں. تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لیں اور دعائیں کریں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, جن لوگوں نے آپ کو دعاؤں کے لیے کہا ان سب کے لیے. تو یہ آپ کا گھر سے نکلتے ہی عمل شروع ہو جانا ہے. گھر سے نکلتے ہی آپ اللہ کے مہمان ہیں, آپ اللہ کے راستے میں ہیں. جب تک آپ گھر واپس نہیں لوٹ جاتے آپ فی سبیل اللہ ہیں, اللہ کے راستے میں آپ نکلے میں, اللہ کے راستے کے مسافر ہیں. تو اور اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آپ دعائیں جتنی کریں گے اتنا ہی اچھا ہے. تو یہ آپ کی احرام کی کچھ چیزیں ہو گئیں. اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ جا کے مثلا آپ سیدھے مکہ جا رہے ہیں, آپ اپنے ہوٹل میں جا رہے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں, اتنا لمبا مثلا 20 گھنٹے کا آپ سفر کر کے پہنچے ہیں, تھوڑی دیر آرام کر کے پھر میں عمرے کے لیے جاؤں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. آپ تھوڑی دیر آرام کر لیجئے, اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ میں تازہ دم ہو جاؤں, آپ نے غسل کرنا ہے, شاور لینا ہے, آپ شاور بھی لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ بغیر خوشبو کے صابن کے ساتھ آپ لیں گے, بغیر خوشبو کے لباس آپ پہنیں گے. اور آپ عورتیں, آپ لوگ بھی جو اپنا لباس لے کر جا رہی ہیں وہ اس کے اندر پرفیوم نہ لگے ہوں, پہلے سے ان کو دھو لیں, اور پھر وہ آپ بغیر خوشبو والا لباس پہن کے آپ پھر جائیں گے عمرہ ادا کرنے کے لیے. تو طواف قران ہو یا پھر حج قران ہو یا حج تمتع, دونوں میں آپ کو عمرے کرنے پہلے ہیں تو آپ پہلے عمرہ ادا کر لیں گے. آج کا یہاں تک ہی کافی ہے, پھر انشاءاللہ تعالی میں آپ کو
باقی بھی چیزیں حج سے متعلق انشاءاللہ بتاؤں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اچھا چلیں فرحین بات کل کا بس ذہن میں رکھنا ٹائمنگ کا کرنا. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. اوکے جی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.